अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 60 सूरह अल बकरा से आज हम पढ़ेंगे। हम मुसलसल पीछे से भी बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की जो नेमतें थी उनका बयान पढ़ते आ रहे थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें किस तरह से फ़िरौन से निजात दी, फिर उनको सहराए सीना में गुजारा, फिर उनको अपनी मुलाकात के लिए कोहे तूर पे बुलवाया। वहाँ पर उन्होंने फिर अल्लाह को देखने का मुतालबा किया तो अल्लाह ताला ने फिर उनको मार दिया और मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पे दोबारा ज़िंदा किया और शिर्क जैसी जो उनका गुनाह था उसको भी अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। फिर हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने उन्हें मन और सलवा अता किया और बादलों का साया अता किया सहराए सीना में। और मज़ीद हम पढ़ते हैं कि ज़ाहिर है पानी के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, तो जब वहाँ पर उन्हें पानी की ज़रूरत थी तो अल्लाह ताला ने उन्हें पानी भी अता किया। सहराए सीना का वाक़या है ये कि जब इस्तस्क़ा पानी मांगा, सीन काफ़ या सका कहते हैं किसी से पानी मांगना। मूसा अलैहिस्सलाम ने ली कौमिही अपनी कौम यानी बनी इसराइल के लिए फ़कुलना तो कहा हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इदरिब बिअसाकल मारो साथ अपने असा के यानी अब जो छड़ी थी मजबूत डंडा उनके पास उसके लिए कहा हजर पत्थर पर यानी पत्थर पर अपना असा मारो। फन फजरत मिनहू तो फूट निकले उससे यानी उस पत्थर से। फन फजरत फा जीम रॉ से है, फजर कहते हैं वसी पैमाने पर फूटना। मिनहू उससे यानी उस पत्थर से इसनाता दो आशरा 10 यानी टोटल 12 आईना चश्मे। चूँकि 12 ग्रोह बनाए गए थे, बनी इसराइल के 12 कबीले थे तो 12 कबीलों के लिए जो है वो चश्मे निकाले गए। कद तक आलिमा जान लिया कुल्लू तमाम उनासिन ग्रोहों ने ग्रोह कहते हैं नून वाव सीन नोस ग्रोह इंसानों का एक बड़ा मजमुआ। और मशरबहुम अपने पीने की जगह को पानी पीने और भरने की जगह को मशरब कहा जाता है, पंगट कहा जाता है उर्दू में। तो कद अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम तहकीक जान लिया तमाम लोगों ने तमाम ग्रोहों ने अपने अपने चश्मे को या अपने अपने पंगट को। कुलू खाओ वशरबू और पियो मिन रिज़्क़िल्लाहि अल्लाह के रिज़्क में से यानी नेमतें पाकर आजी इख्तियार करो। वला और ना तासौ तुम फसाद करो और ज़हनी फसाद भी मुराद है। नाशुक्री और बेसब्री करना, हसद करना, तकब्बुर करना ये सब चीज़ें फसाद में आती हैं। तो फसाद चूँकि सब्र और क़नाअत और आजिज़ी के बरख़िलाफ़ है इसलिए कहा जा रहा है वला तासौ फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन न ज़मीन में फसाद करो फसादी बनकर। तो बनी इसराइल को कहा जा रहा है कि अल्लाह की दी हुई नेमतें इस्तेमाल करो और अल्लाह ताला की नेमतों की कदरदानी करो और इस मौके को गनीमत जानो कि अल्लाह ताला जो हैं उन्होंने तुम्हें पानी दिया और तमाम नेमतें अता की। फिर वाइज़ और जब कुल तुम कहा तुमने यानी बनी इसराइल ने या मूसा ए मूसा लन हरगिज़ नहीं नस्बिरा हम सब्र करेंगे अला ऊपर तआमिन एक खाने के। तआम रोज़ एक ही खाना यानी मिलता है या सब के लिए एक ही जैसा क्यों आता है? कोई भी बात हो सकती है इनमें से और ताम खाने पीने दोनों के लिए आता है तो हमें एक ही जैसा खाना रोज़ क्यों मिलता है या सब के लिए एक जैसा क्यों आता है, डिफरेंट खाने आने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि लन नस्बिरा अला तामिन एक ही खाने पर यानी मन्नो सलवा पर हमसे गुजारा नहीं होता। ठीक है। फ़दउ लना पस दुआ करो हमारे लिए रब्बा का अपने रब से युखरिज लना वो निकाले हमारे लिए मिम्मा उसमें से जो तुम भी तू उगाती है अल अर्दु ज़मीन मिम बकलिहा उसकी सब्ज़ी में से। हर किस्म की बग़ैर तने की सब्ज़ी को बकल कहा जाता है। व किसाइहा और उसकी ककड़ी में से। व मफूमिया और लहसुन में से। व आदसिहा और मसूर में से यानी दालें। व बसलिहा और उसके प्याज में से। तो यहाँ पर ककड़ी और प्याज सैलेड का भी जिक्र है। क़ाला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अतस्तब्दिलूना क्या तुम बदलना चाहते हो अल्लज़ी उसे जो हुआ वो अदना कमतर है यानी छोटी और कमतर चीज़ के लिए आता है बिल्लज़ी बदले उसके जो हुआ वो खैरुन बेहतर है। तो ज़ाहिर है
کہ ناشکر پن کی انتہا تھی کہ آسمانی اور بہتر غذا چھوڑ کر تم زمینی خوراک مانگ رہے ہو جو تمہیں محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوگی۔ اہبتو اتر جاؤ مصرن کسی بھی شہر میں، فإنا تو بے شک لکم تمہارے لیے ماں جو سأل تم سوال کیا تم نے، وضربت اور مار دی گئی علیہم ان پر ذلت ذلت، ذلت کہتے ہیں زال لام لام ذلل کسی کے آگے دب جانا، والمسکنہ اور مسکنت، وباؤ تو وہ لوٹ گئے بغضب اللہ کے غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، ذالکا یہ یعنی ان پر اللہ کا غضب کیوں ہوا، کیونکہ ذالکا یہ بھی انہم بوجہ اس کے کہ بے شک وہ کانو تھے یکفرون کفر کرتے بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، ویقتلون النبیین اور وہ قتل کر ڈالتے تھے نبیوں کو بغیر حق ناحق، تو اللہ کے احکامات کو جو ہدایت کی بات ان کو بتاتا اس کو ٹھکانے لگا دیتے۔ آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے کہ وہ جو بھی انہیں حق کی بات بتاتا ہے اسے قتل کر ڈالتے ہیں، اسے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق اور قتل کر ڈالتے ہیں نبیوں کو ناحق، تو زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ اس بنی اسرائیل کا حال تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو احکامات کو بدل ڈالا، ان کی نافرمانی ناشکری کی اور انبیاء تک کو قتل ڈالا۔ ذالکہ یہ بما بوجہ اس کے کہ جو اسو وہ نافرمانی کرتے تھے یعنی حکم نہ ماننا، وقانو اور تھے وہ یعتدون حد سے نکل جاتے یعنی غلط کاموں میں حد سے نکل جاتے تھے، تو خود کو نہیں بدلتے تھے، دین کو بدلنا چاہتے تھے۔ تو اس آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے من و سلوہ کھانے سے انکار کیا۔ من و سلوہ اللہ کی نعمت تھی، طیب اور صاف ستھری خوراک تھی، بغیر محنت کے ملے تھی، اور اس میں میٹھا اور نمکین دونوں قسمیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو بدل دیا۔ ان کو صحرائے سینا میں جہاں فلسطین جانا تھا، لیکن ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو 40 سال تک وہیں پر دوڑائے رکھا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ سے مراد یہ بھی ہے۔ تو ویسے بھی بدلنا ان کی گھٹی میں شامل تھا، اللہ کے احکامات کو بدل دیتے، استغفار کو انہوں نے بدل دیا اور معبود بدل دیا، نعوذ باللہ بچڑے کو اپنا معبود کہنے لگے، اور اب کھانا بدلنے کی بات کر رہے تھے، ہر آن یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے تھے۔ تو جس انسان میں مستقل مزاجی نہیں ہوتی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف دین کے لیے بنایا ہوتا ہے، انہیں اپنے مقصد حیات پہچاننا چاہیے اور اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کا علم دیا، دین پھیلانے کا موقع دیا، تو انہیں اس طرف اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ تو مقصد زندگی چھوڑ کر کھانے کے پیچھے لگنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے ذلت ماری، اور اللہ تعالیٰ انہیں صحرا میں ایک روحانی تربیت دے رہے تھے، اور ان کی باقاعدہ جو ہے وہ وہاں پر ٹریننگ ہو رہی تھی تاکہ وہ کھانے کے فکر میں نہ ہو، کھانا آسمان سے آ جائے، لیکن انہوں نے اپنی دینی ٹریننگ کو اہمیت نہیں دی بلکہ اپنے اصل مقصد حیات کو چھوڑ کے کھانوں کے پیچھے لگ گئے۔ آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے، جب بھی ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم بنی اسرائیل کی طرح کی بہت زیادہ مشابہت کرو گے، مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، کہ جس طرح یعنی 2 پاؤں کے جوتے ایک دوسرے سے مشابہت ہیں، اس طرح امت مسلمہ بنی اسرائیل کے مشابہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے جب بھی بنی اسرائیل کے معاملات کو پڑھا جائے تو اپنے آپ کے ساتھ کمپیئر کیا جائے کہ کس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کھانا نہیں چاہیے روز ایک طرح کا کھانا، ہمیں تو کوئی سیلڈ اور چٹنیاں وغیرہ چاہیے۔ آج امت مسلمہ کو بھی دیکھ لیں کہ آپ کو کئی چینل نظر آئیں گے جن کے اوپر صبح سے لے کر شام تک یعنی 24 آورز جو ہے وہ کھانے ہی بتائے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بنائیں وہ بنائیں ایسے بنائیں۔ ٹھیک ہے، کھانا بنانا چاہیے اچھے طریقے سے، کھانا بنانا سیکھنا بھی بہت اچھی بات ہے، سکھانا بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ایک ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کوئی اور ہے، یہ تو سائیڈ ورک ہے جو ہابی کے طور پر آپ کر سکتے ہیں۔
تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک طرح کے کھانے پسند نہیں ہیں، اور جو کھانا انہیں بغیر محنت کے مل رہا تھا اس کے بجائے انہیں پھر کھیتیاں باڑیاں کرنی پڑیں، اور پھر کھانے بونے پڑے، اور پھر وہ جب نکلے تو انہیں کاٹنا اور صاف کرنا، دھونا، اور پھر پکانا، اور پکانے کا ایک لمبا ٹائم دینا، اور پھر اس کو جو ہے وہ پریزنٹ کرنا، اور پھر اس کو اٹھانا اور برتن دھونا، اور ایک لمبی جو مشقت ہے اس میں اپنے آپ کو ڈال دیا بنی اسرائیل نے، اور آج کی امت مسلمہ نے بھی۔ تو بہرحال جو ہے وہ روحانی تربیت کو نہیں لیا گیا، روحانی خوراک کو نہیں لیا گیا، دنیاوی خوراک اور دنیا کو زیادہ پسند کر لیا۔ اس میں ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ ان سب خرابیوں کی بنیادی وجہ عقیدے کی خرابی ہے کہ ہم فلاں گروہ سے ہیں، اور فلاں گروہ سے ہمارا تعلق ہے، اور اس وجہ سے ہم جو ہے وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی مرضی کے معاملات کو لے کر چلتے ہیں۔ تو امت مسلمہ جو ہے اس کو ایک بہت بڑا مقصد دے کے بھیجا گیا کہ وہ دین سیکھے اور دین پر عمل کرے اور دین دوسروں میں پھیلائے، لیکن امت مسلمہ جو ہے وہ دنیاوی معاملات کے پیچھے پڑ گئی، دنیاوی رو رسم دکھاوا، دولت کمانا، کھانا پینا، ان ساری چیزوں کے پیچھے لگ گئے، انہوں نے اپنا اصل مقصد بلا دیا۔ تو بنی اسرائیل جو ہے اس کو سادہ طرز زندگی گزارنے کو کہا گیا تھا، ان کو صحرائی ماحول میں ایک انتہائی جفاکش اور قوی اور منظم اور باوقار قوم کی حیثیت اللہ نے عطا کی تھی، لیکن اس پتھر دل، لالچی اور انتہائی مفاد پرست قوم نے اللہ تعالیٰ کی نوازشوں اور نعمتوں کی ناقدری کی، اپنے محسن انبیاء علیہ السلام کی دعوت حق کو جھٹلا دیا، رشد و ہدایت سے منہ موڑا، اور ان کی مخالفتوں میں ایسے حد سے گزر گئے کہ انہیں قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ بالآخر ان کی سرکشی پر اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب بھڑکا، اور ذلت اور خواری ان کا مقدر بنی۔ در حقیقت وہ اسی کے مستحق تھے۔ تاریخ ان کے اوراق میں آنکھیں کھلی رکھنے والوں کے لیے نصیحت اور عبرت کا سامان بیان کرتی ہے۔ جب قوم یہود کفران نعمت اور نافرمانی کی روش اپنا کر قہر الہی کی حقدار ٹھہری، تو آج یہ ایمان کے دعوے دار ایسے ہی طرز عمل کو اپنا کر اللہ کے رحم و کرم کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں اپنے طرز عمل پہ غور کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنانا چاہیے، تاکہ ہم اس طرح کے قہر اور غضب سے بچ سکیں جو بنی اسرائیل پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے، اپنے فرما بردار اور اطاعت گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔